सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है डिवॉर्मिंग, जानवरों की डिवॉर्मिंग। इन डिटेल बात करूंगा मैं आज इसके ऊपर, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने एंड तक देखनी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो इस गुड फार्मिंग प्रॉफिटेबल देखी और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए। अभी तक उसको 141 जो है लाइक्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच अगेन। और उसी के ऊपर एक भाई नफीस राजपूत मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है भाई, और डीवॉर्मिंग और हिफाज़ती टीकों के बारे में भी बताएं। तो आज की वीडियो उसी मुताल्लिक है कि डीवॉर्मिंग क्या है, डीवॉर्मिंग कैसे की जाती है, एहतियाती तदाबीर क्या है, उसको पहचानने का तरीका क्या है और इसके क्या फ़वायद हैं, सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं एक नहीं, दो नहीं, कई किस्म के आपको इंजेक्शंस बताऊंगा, दवाइयाँ बताऊंगा, ताकि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर एक इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो दूसरा इंजेक्शन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, बस अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल पाकिस्तान मीडिया टुडे इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो डीवॉर्मिंग क्या है, डीवॉर्मिंग क्यों जरूरी है और डीवॉर्मिंग की एहतियाती तदाबीर और तरीकाकार क्या है। वॉर्म यानी कि अंग्रेजी जबान में वॉर्म कीड़ों को कहा जाता है, तो डीवॉर्मिंग यानी कि कीड़ों को मारना, और इस वजह से जो दवाई कीड़े खत्म करे उसको डीवॉर्मर कहा जाता है, जबकि कीड़े खत्म करने के पूरे प्रोसीजर को डीवॉर्मिंग कहा जाता है। डीवॉर्मिंग इसलिए जरूरी है कि जानवर जो चारा खाता है वो कच्चा और ताजा होता है। इंसानों के पेट में वॉर्म जो होते हैं वो खाने पकाने और तेल में तलने से कम हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल ही मर जाते हैं तलने की वजह से। हम इतनी हाई हीट के ऊपर उसको अपने खाने को पकाते हैं या तलते हैं। जबकि जानवरों में कीड़ों के अंडे चारा जात के साथ जानवर के पेट में जाकर बड़े बड़े कीड़ों में तब्दील हो जाते हैं। ये कीड़े नर और मादा पर मुश्तमिल होते हैं जो जिनसी मिलाप से दोबारा अंडे डालते हैं और जो गोबर के साथ चिमटकर दोबारा खेत में मौजूद पौधों के पत्तों को लग जाते हैं। इस तरीके से कीड़ों के अंडे बीमार जानवरों से सेहतमंद जानवरों को फैल जाते हैं। खुरलियों की सफाई ना करना और गोबर को वक्त पर ना उठाना भी एक वजह है। अगर किसी गाय का थन गोबर से गंदा हो और उसका बछड़ा उसी थन से दूध पीता हो तो दूध पीने वाले बछड़े को कीड़ों का मसला पैदा हो जाता है। जानवरों के पेट में कीड़ों की वजह से उनकी सेहत, दूध और गोश्त की पैदावार में कमी आ जाती है। अब कीड़ों का इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कीड़े किस किस किस्म के होते हैं। तो बुनियादी तौर पर दो किस्म के कीड़े होते हैं, एक अंदरूनी कीड़े, एक बैरूनी कीड़े। बैरूनी कीड़ों का तो आपको आराम से पता चल जाता है, लेकिन अंदरूनी कीड़ों के मुतालिक अंदाजा लगाना ये जरा मुश्किल है। तो अंदरूनी कीड़े ये गोल होते हैं, चिपटे होते हैं, फीता नुमा यानी धागे नुमा होते हैं और जरा लंबे होते हैं। ये इनकी एक निशानी मैंने आपको बता दी किस किस्म के होते हैं ये। वैसे तो अंदरूनी कीड़ों की बेशुमार किस्में हैं, लेकिन इनमें जो ज्यादा नुकसानदेह हैं वो ये हैं। नंबर एक, जिगर के कीड़े। इनको लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये जिगर को खा जाते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। जिस इलाके में गोंगे यानी स्नेल ज्यादा हो वहां पर जानवरों में लीवर फ्लूक ज्यादा रहता है। चावल की पिरियाली खिलाने से ये मसला ज्यादा देखने को मिलता है। नंबर दो, ओजड़ी के कीड़े। ये अनारदाने की शक्ल के होते हैं और जानवर का खून चूसते रहते हैं। नंबर तीन, आंत के कीड़े। ये जरा बड़ी शक्ल के होते हैं और इनकी बेशुमार अक़साम है। ये कीड़े जानवरों में बदहजमी, बादी गैस और दस्त की वजह बनते हैं। शदीद हालत में गले और पेट में पानी बन जाता है। मल्फ और टेप वॉर्म इन अक़साम के दो अहम वॉर्म्स हैं। इसके अलावा फेफड़ों के कीड़े होते हैं जो कि खांसी और नमूनिया की वजह बनते हैं। अच्छा, अब इनकी मौजूदगी की निशानियां क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि जानवर में इस किस्म के कीड़े पैदा हो गए। तो एक तो यह है कि गोबर उसका पतला हो जाए और बदबूदार हो जाए, आंखों से पानी और गंद का निकलना, जानवर का सुस्त हो जाना, जानवर का सूख जाना, यानी वक्त से पहले ही एक जानवर सूख गया है। एक गाय है, एक भैंस है, एक बकरी है, उसको अभी 2 महीने और दूध देना चाहिए था लेकिन वो 2 महीने पहले ही उसने दूध देना बंद कर दिया है अचानक से, तो ये डीवॉर्मिंग उसकी नहीं हुई हुई है। जबड़े के नीचे पानी का जमा हो जाना, आपने देखा होगा जानवर के मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक निशानी है कि उसके पेट में वॉर्म्स हैं। जोड़ों पर वर्म आ जाना और बालों का झड़ना, जानवर का जिल्द खुरदरी हो जाना, अगर ये निशानी है तो फिर जानवर की डीवॉर्मिंग करवा लें। इसके अलावा दूसरी किस्म जो होती है वो बैरूनी कीड़े होते हैं जो जानवर की जिल्द के ऊपर, उसकी खाल चमड़े वगैरह के ऊपर होते हैं, जैसे कि चीचड़ हो गया, जुएं हो गई,
پسو وغیرہ، یہ تو عام ہے۔ ان کے علاوہ ایک مچھر نما کیڑا ہوتا ہے جو کہ بل فلائی کہلاتا ہے۔ یہ جانور کی ناک میں انڈے دے دیتا ہے اور اس کے انڈے چمڑے میں پہنچ کر بالغ ہو جاتے ہیں، جس سے جانور کی کمر پر زخم، دانے اور پھنسیوں سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی کیا نشانی ہے؟ اس کے لیے آپ اصل میں اپنے جانور کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کو چیک کرتے رہیں آپ۔ جانور اگر کھجلی کر رہا ہے بہت زیادہ کسی ایک جگہ کے اوپر، یا جانور اپنا جسم جو ہے بار بار دیوار سے کسی چیز سے رگڑے آ رہا ہے، یا جانور کے جسم سے خون رس رہا ہے کسی خاص جگہ سے جسم کے، تو اس کا مطلب اس کی جلد کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ کیڑے موجود ہیں جو کہ اس کو کاٹ رہے ہیں، وہاں سے خون بہ رہا ہے۔ اچھا، کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو ڈی وارمنگ کرنے سے پہلے کرنے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کتنی ڈوز میں ڈی وارمنگ کرنی ہے، کتنی ڈوز کے اندر دوائیاں پلانی ہیں، اور کس قسم کی آپ نے ڈی وارمنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے جانور کے گوبر کا ٹیسٹ کرا کر کیڑوں کی قسم اور اس کے مطابق دوائی کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر لیبارٹری ٹیسٹ کسی وجہ سے آپ کے لیے ممکن نہ ہو، آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں، وہاں کوئی لیبارٹری قریب میں نہیں ہے، تو پھر یہ علامات نشاندہی کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، جانور کو دست ہو لیکن چارہ پورا کھاتا ہو، اور سبز چارے کے ساتھ توڑی بھی مکس ہو اس چارے کے اندر، لیکن دست سے پھر بھی بدبو آتی ہو اور دست بھی ہوتے ہوں، تو یہ ایک نشانی ہو گئی۔ نمبر 2، گلے، پیٹ اور حیوانے یعنی تھن کے آگے ناف میں پانی بھرا ہوا ہو جانور کے، اور جانور اپنے دودھ کی مقدار کم کر دے۔ نارملی ایک اگر گائے 10 کلو دودھ دیتی ہے تو اچانک سے 6 کلو 5-6 کلو کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 3، جانور کی آنکھ کا پوٹا اگر الٹا کر کے دیکھو تو پیلا یا سفید نظر آئے اور جانور لاغر ہو جائے، اس کی پسلیاں دور سے نظر آنے لگیں۔ نمبر 4، جانور ہیٹ میں نہ آئے، یعنی اس کے ہیٹ میں آنے کا آپ کو پتا ہے ٹائم ہے، ابھی اس عرصے میں اس کو ہیٹ میں آ جانا چاہیے، لیکن اس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے اور وہ ہیٹ میں بھی نہیں آ رہا، اور دانت بھی اپنے پیس رہا ہے جانور، چمڑا اس کا بالکل سوکھا ہوا ہو گیا ہے، تو اس طریقے کی چیزیں اگر آپ کو محسوس ہوں تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور یہ جو علامت ہے، یہ جو آخری والی علامت آپ کو بتا رہا ہوں، جانور ہیٹ میں نہ آئے، اس کی آنکھوں سے پانی بہے، دانت پیستا ہو، چمڑا اس کا سوکھا ہوا آپ کو محسوس ہو، تو یہ بہت زیادہ بیماریوں کی یہ علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دوسرے علاج بھی ہیں، لیکن ان کے علاوہ آپ ڈی وارمنگ لازمی کروا لیں اگر اس قسم کی علامات پائی جا رہی ہیں آپ کے جانور کے اندر۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ڈی وارمنگ کا طریقہ کار، وہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے ڈی وارمنگ کرنی ہے جانور کی۔ جس جانور کی ڈی وارمنگ مقصود ہو تو اس کو رات سے نیم پیٹ یعنی آدھا چارہ دیا جائے، پورا اس کو چارہ نہ دیا جائے۔ اگر 2 کلو دیتے ہیں ایک وقت میں تو اس کو 1 کلو کر دیں آپ۔ صبح دودھ اتارنے کے بعد جانور کا اس کو تھوڑا سا گڑ یا چینی دے دیں اور آدھے گھنٹے بعد دوائی پلا دیں۔ اس کے بعد 2 گھنٹے تک کچھ بھی نہ دیں اس کو۔ دوبارہ غور سے سن لیں، جس جانور کی ڈی وارمنگ آپ کو مقصود ہو اس کو رات میں آدھا چارہ کھلائیں، ٹھیک ہے؟ آدھا پیٹ چارہ کھلائیں، صبح اس کا دودھ نکالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو گڑ دے دیں یا پھر کوئی میٹھی چیز جیسے چینی وغیرہ دے دیں آپ اس کو، اور پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد دوائی پلا دیں اس کو ڈی وارمنگ کی، جو بھی آپ نے دوائی پلانی ہے، اور پھر اس کے 2 گھنٹے بعد تک آپ اس کو کچھ نہ دیں، 2 گھنٹے تک کچھ نہ دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو روٹین کی جو بھی خوراک ہوتی ہے 2-3 گھنٹے بعد پھر آپ اس کو خوراک دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی دوائی پلاتے وقت جانور کی زبان نہ پکڑیں، ایک اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی زبان نہ پکڑے اور اس کا منہ آسمان کی طرف نہ ہو جانور کا، ورنہ جانور کو وقتی طور پر کھانسی لگ جائے گی اور اس کے بعد اس کو نمونیا ہو جائے گا۔ اس نمونیا کو ڈرینچنگ نمونیا کہتے ہیں۔ یہ جو نمونیا ہو جاتا ہے جانور، جو جانور زیادہ مزاحمت کرے آپ کو نہ کرنے دے تو اس کے ساتھ ڈنگر مشتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ بھیڑ نہ جائیں جانور سے، تھوڑا سا پھر ریلیکس ہونے دیں جانور کو، بعد میں آپ کر لیں ڈی وارمنگ۔ چوکر میں دوائی ڈال کر جانور کے آگے رکھ دینے سے جانور دوائی ملا چوکر کھا لیتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے بھی، اگر ٹیبلٹ وغیرہ ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو ٹیبلٹ چوکر میں ملا کر وہ کھلا سکتے ہیں، ایسی اگر کوئی دوائی ہے تو۔ ڈی وارمنگ کی دوائی پلانے کے بعد موشن لگ جاتے ہیں عموماً جانوروں کو، بکروں کو تو سمجھیں لازمی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ذرا کمزور ہوتا ہے پیٹ، بکریوں کو، تو اس سے آپ گھبرائیں نہیں اور نہ ہی اسے روکنے کی کوشش کریں آپ، یہ خود ہی چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ 15 دن کے بعد دوبارہ ڈی وارمنگ کریں، کیونکہ کیڑے پہلی ڈی وارمنگ سے مر تو جاتے ہیں لیکن ان کے انڈے پھر بھی رہ جاتے ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ ڈی وارمنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، جب ایک مرتبہ ڈی وارمنگ مکمل ہو جائے تو اس کے 3 مہینے بعد آپ دوبارہ ڈی وارمنگ کریں، اور جب 3 مہینے بعد آپ ڈی وارمنگ کریں تو دوائی کا فارمولا چینج کر دیں، کوئی دوسری دوائی استعمال کریں، ٹھیک ہے؟
اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جانور آپ کو پتا ہے چارہ تو مستقل بھائی کچا چارہ کھا رہا ہے، کوئی پکا ہوا کھانا تو نہیں کھا رہا جانور، تو مستقل اس کے چانسز ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں، تو اس لیے 3 مہینے بعد دوبارہ ڈی وارمنگ کرنا ضروری ہے۔ ہر 3 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد جب آپ کو محسوس ہو اس طرح کی علامات تو آپ ڈی وارمنگ کر لیں۔ اب ڈی وارمنگ کے اندر احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے؟ چونکہ ڈی وارمنگ ایک قسم کا زہر پلانا ہے، اس وجہ سے یہ شدید گرمی، شدید سردی یا بارش میں نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے 3 ماہ سے کم گابن جانور کی بھی ڈی وارمنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تازہ سوئے جانوروں کی ڈی وارمنگ 20 دن کے بعد کی جاتی ہے، بہتر ہے کہ 35 دن بعد، 30 سے 35 دن بعد کریں، لیکن نارملی 20 دن کے بعد جو ہے تازہ سوئے ہوئے جانوروں کی ڈی وارمنگ کی جاتی ہے۔ اگر میرے کچھ اردو اسپیکنگ بھائیوں کو سوئے کا مطلب نہیں پتا، سوئے کا مطلب ہے کہ ڈیلیوری، اگر ایک گائے نے، ایک بکری نے ابھی بچہ دیا ہے، ایک گائے یا ایک بکری کی اگر تازہ ڈیلیوری ہوئی ہے تو پھر آپ اس کی تقریباً کم از کم آپ اس کو 20 دن کا تو گیپ دیں، نہیں تو آپ 30 سے 35 دن کا بھی گیپ دیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اچھا بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو موجود اور دستیاب ہیں زیادہ فائدے اور کم سے کم مضر اثرات والے ڈی وارمر انجیکشن اور جو دوائیاں ہیں اس حوالے سے، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے میرے دوست پوچھتے ہیں اگر کبھی دوائیوں کے متعلق اس طریقے کی کوئی بات کری جاتی ہے کہ اس کی سپیلنگ کیا ہے دوائی کے نام کی ہے، اور یہ دوائی کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، تو دوائی تو آپ کو مل جائے گی کسی بھی ویٹنری اسٹور سے، کوئی بھی آپ کا قریبی ویٹنری اسٹور ہے، دوائیوں کا میڈیکل اسٹور ہے جانوروں کا، وہاں سے آپ کو کوئی بھی دوائی آرام سے مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اویلیبل ہو سکتا ہے اویلیبل نہ ہو، اس وجہ سے میں نے مختلف دوائیوں کا آپ کو بتا دیا جن کے تقریباً ایک جیسے فارمولے ہوں گے۔ دوسری چیز، دوائی کو صحیح طور پر پہچاننے کے لیے میں نے ریسرچ کر کے دوائیوں کی جو تصویریں ہیں نا وہ نکالی ہیں، وہ میں آپ کو ویڈیو میں ایک ایک دوائی کا، جس بھی دوائی کو ڈسکس کر رہا ہوں گا وہ آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ آرام سے دوائی کو پہچان لیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیورازول کی۔ کیورازول، اس میں فینبینڈازول 10% شامل ہے جس کی خوردہ قیمت 2200 کے لگ بھگ ہے۔ یہ وسیع الاثر کرم کش دوائی ہے، بڑے جانور کو 30 سے 40 cc دوائی دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ٹروڈیکس، اس میں نیٹروکسنل 34% شامل ہے، یہ جگر کے کیڑوں کو ختم کرنے کی بہترین اور محفوظ دوائی ہے۔ ٹروڈیکس کی خوردہ قیمت تقریباً 4000 روپے کے قریب ہے فی 100 cc بوتل، 4014 روپے کے قریب ہے فی 100 cc بوتل، اور یہ ایک بڑے جانور کو 15 cc زیر جلد لگایا جاتا ہے، یہ انجیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹرائمیکس، ٹرکلیو یا وارسیڈ یا سیریکس، ان میں سے کوئی سا بھی ایک۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں ٹرکلابینڈازول، لیوامیزول اور آکسفینڈازول، یہ سب شامل ہیں اس کے اندر، جو کہ ایک وسیع الاثر کرم کش دوائی بن جاتی ہے۔ اس دوائی کی قیمت تقریباً 1655 روپے سے لے کر 2950 روپے تک فی لیٹر ہے۔ بڑے جانور کو 50 cc یہ دوائی دی جاتی ہے۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جانور آپ کا گائے ہو، بھینس ہو یا بکری ہو، بکرے وغیرہ کوئی بھی ہو، بچڑے ہوں یا چھوٹے بکری کے بچے ہوں، کوئی بھی دوائی اس کی مقدار آپ ڈاکٹر کو دکھا کر اس کے حساب سے ہی لیں، خود سے اس کے اوپر تجربے نہیں کریں۔ بڑے جانور میں تو اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن خاص کر اگر چھوٹے بچے ہیں، بچڑے ہیں اور بکری کے بچے ہیں چھوٹے، جن کی ابھی اوجڑی بھی نہیں بنی ہوتی، اگر آپ اس کی ڈی وارمنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر خصوصی طور پر آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کے بعد وہ جتنی مقدار آپ کو بتائے وہ اتنا ہی آپ لیں، اپنے خود سے جو ہے نا نیم حکیم خطرہ جان نہیں بنے۔ اچھا اگلا ہے ویلبازین البینڈازول 5 گرام گرینیولز، ایلبا پلس، ٹریزول، ایلبیویٹ، یہ البینڈازول 10% دوائی ہے۔ اچھا ان میں سے کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ان میں کیا کیا ہوگا؟ البینڈازول 10% جو تقریباً تمام کرم کو ختم کر دیتا ہے، اس کی خوردہ قیمت 1650 سے لے کے 2770 روپے فی لیٹر ہے، اور فی بڑا جانور 50 سے 70 cc یہ دوائی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نلزین پلس، نلویٹ پلس، زینل، یہ آکسیکلونائڈ اور لیوامیزول کا مرکب ہے۔ آکسیکلونائڈ جانور کو عارضی دست لگانے والا عنصر ہے، یہ جگر کے بالغ کرم مارتا ہے جبکہ نومولود اور انڈے نہیں مار سکتا، اس وجہ سے یہ دوائی 21 دن بعد دوبارہ استعمال کرنا لازمی ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جس جانور کو دیرینہ لیور فلوک کا مسئلہ ہو، یعنی جگر کا جو بیماری میں نے آپ کو اوپر بتائی تھی اس کا مسئلہ ہو، تو اس میں آکسیکلوزائڈ، جبکہ یکدم لیور فلوک میں ٹرکلابینڈازول اور البینڈازول اور نیٹروکسینل یہ شاندار اثر دکھاتے ہیں، جبکہ آخر الذکر ادویات کو صرف ایک بار دینے سے لیور فلوک یعنی جگر کے کرم کے بالغ اور نابالغ کرم سمیت
اس کے انڈے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نلزین پلس کو فی بڑا جانور 150 سی سی تک دیا جا سکتا ہے اور اس کی خوردہ قیمت فی لیٹر 1307 روپے ہے۔ اس کے بعد انڈیکٹن، آئی میک، آئیوومیک، آئیووٹیک اور وارمیک، ان سب کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ تو ان سب میں 1% آئیورمیکٹین ہے جو کہ جگر کے کرم اور ٹیپ وارم کے علاوہ تقریباً تمام کرم ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چیچڑ اور جوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آئیورمیکٹین روشنی اور گرمی سے جلدی خراب اور ضائع ہو جانے والی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی مطلوبہ مقدار سے ذرا زیادہ استعمال کرنے پر اچھا اثر دکھا سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو برف اور فریج میں ٹھنڈا کرنے کے بعد رات کو استعمال کرنا چاہیے یا جانور کو ٹھنڈی یا سایہ دار جگہ پر کھڑا کر کے پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے آئیووٹیک ڈرینچ۔ انجیکشن کے علاوہ یہ دوائی بذریعہ منہ بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ دوائی آپ جانور کو پلا بھی سکتے ہیں، لسی ایسے بنا کے لسی کے اندر شامل کر کے اس کے اندر شامل کر کے بھی آپ اس کو پلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سے دم تک 20 قطرے اور کمر کے چمڑے پر پور آن دوائی بھی ملی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیل ورم ایلکولیوازین لیوازول یا لیوازول، اس میں لیوامیزول موجود ہوتا ہے جو کچھ کرم کو ختم کرتا ہے، لیکن اس سے بڑی بات اس کا مدافعت کو اعتدال پر لا کر دوسری بیماری کو قدرے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کو ساڑو میں دوسری ادویات کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نکلوزول، یہ ٹیپ وارم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں لیوامیزول بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے تھنڈر اور پنچ، ان میں 2-3 کرم کچھ ادویات شامل ہیں جو وسیع الاثر دوائی بن جاتی ہے۔ چونکہ یہ پاکستان کی مقامی ساز دوا کمپنی بناتی ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت بھی نہایت مناسب ہے، جبکہ اثر میں بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ۔ اچھا، یہاں تک تو ہوگا دوائیوں اور انجیکشنز کے نام۔ اب ان کے علاوہ کچھ غور طلب باتیں ہیں جو کہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تمام ڈی وارمر دودھ کی مقدار 3 سے 5 دن تک تھوڑا کم کر سکتے ہیں سوائے آئیورمیکٹین اور لیوامیزول کے۔ اور اگر بکری کی بات کی جائے، بکری گابن ہے یا اس نے ابھی بچہ دیا ہے تو اس کی ڈی وارمنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس کا بچہ جو ہے وہ اس کا دودھ پی رہا ہوگا، تو دودھ کے اندر وہ دوائیوں کے اثرات آ جائیں گے جو کہ پھر بچے کو کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نومولود بچوں کی بھی ڈی وارمنگ نہیں ہوگی کیونکہ ان کی اوجڑی بہت کمزور ہوتی ہے اور پھر اگر ان کو 10 لگ جائیں گے تو پھر وہ سنبھالنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ان دوائیوں میں سے کوئی دوائی میسر نہیں تو ایک دیسی علاج بھی ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی سی بھی دوائی آپ کے گاؤں میں نہیں ہے، کوئی ویٹنری اسٹور نہیں ہے آپ کے گھر کے قریب، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، تو ڈی وارمنگ کے لیے ایک دیسی ٹوٹکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ انار کے چھلکے سکھا لیں اور جب وہ سوکھ کر ایک دم کڑک ہو جائیں تو ان کو گرائنڈ کر کے پیس لیں۔ ٹھیک ہے، گرائنڈ کر کے آپ نے ان کو پیس لینا ہے، ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور وہ پاؤڈر آپ نے 1 چائے کا چمچ دینا ہے۔ اب اس میں اگر 1 سال کا یا 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو اس کو 1 چائے کا چمچ کھلا دیں۔ اگر اس سے بڑا بکرا ہو یعنی تقریباً 40 سے 50 کلو وزن والا ہو تو اسے 2 چمچ کھلا دیں۔ اگر اس سے بھی بڑا بکرا ہو یعنی 60 سے 80 کلو کا ہو تو اسے 3 چمچ کھلا دیں، اور اگر 100 کلو کا بکرا ہے تو 4 چمچ بھی آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو میں نے دیسی ٹوٹکا بھی ساتھ میں بتا دیا ڈی وارمنگ کرنے کا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے، ڈی وارمنگ سے بچانے کے لیے اپنے جانوروں کو صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، پانی صاف ستھرا دیں، چارہ صاف ستھرا دیں اور اپنے فارم کی صفائی کا بار بار خیال رکھیں، کھرلیاں صاف کرتے رہیں جو میں نے آپ کو شروع میں باتیں بتائی تھیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوائی اگر آپ یوز کرتے ہیں، کوئی آپ ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں، کوئی خاص دوائی استعمال کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر نہیں کیا ہے تو وہ آپ کمنٹ میں بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی مدد ہو، یا کوئی ایسا طریقہ کار جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو لگتا ہے مس ہو گیا ہے، آپ کے لیے ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے آپ کے لیے، تو وہ آپ طریقہ کار کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، کارآمد ہوگی آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے جانوروں کی حفاظت فرمائے اور آپ کے رزق میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئیے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔